अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ CPDI पीस टॉक एंड आई एम योर होस्ट नौशीन खुरम। नाज़रीन, आज की एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे गजा की मौजूदा सूरत हाल के बारे में। गजा इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े इंसानी अलमिये से गुजर रहा है। हजारों बेगुनाह अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद मासूम बच्चों की है। इसराइली हमलों ने न सिर्फ घरों बल्कि अस्पतालों को भी मलबे का ढेर बना दिया, हत्ता कि इमदादी काफिलों और इमदाद के लिए मुंतजिर लाइन में लगे हुए बच्चों, बुजुर्गों और औरतों को भी निशाना बना रखा है, जिससे लाखों फलस्तीनी भूख और प्यास से दो चार है। इसी पस मंजर में यूनाइटेड नेशन के होने वाले हालिया इजलास में बरतानिया, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक ने फलस्तीन को एक अलग रियासत के तौर पर तस्लीम किया है, लेकिन वहीं पे ट्रम्प ने इसकी पुरजोर मुखालफत की है और इसे हमास को रिवॉर्ड देने के बराबर कहा है। लेकिन ऐसे में सवाल यह कि वो तमाम मुस्लिम ममालिक जो खुलकर फलस्तीन का दिफा करते हैं वो कहाँ पे है? क्या उनके बयानात सिर्फ बयानबाजी तक महदूद है या अमली तौर पर भी कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? सऊदी अरब और पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट क्या डिप्लोमेसी की एक नई राह हमवार करेगा या ट्रम्प और अमेरिका के दबाव के अंदर मुस्लिम ममालिक एक मरतबा फिर तकसीम का शिकार हो जाएंगे? तो नाज़रीन, आज हम इस बहुत ही अहम और हसास मौजू के ऊपर बात करेंगे मुख्तार अहमद अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब। जी, कैसे हैं आप? जी मुख्तार साहब, खित्ते में इस वक्त काफ़ी तब्दीलियां आ रही हैं। मशरक़ी वस्ता की अगर बात करें, वहाँ भी बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं पिछले कुछ अरसे में, स्पेशली जब कतर में हमास की लीडरशिप के ऊपर हमला हुआ है सितंबर में, तो उसके बाद एकदम से डिफेंस को लेके वो काफ़ी कंसर्न हुए हैं, जिसमें एक सऊदी पाक पैक्ट भी शामिल है। उसके अलावा भी आपस में उनके ममालिक के ताल्लुकात में भी कुछ बेहतरी नज़र आई है, या एक कम अज़ कम पेशरफ नज़र आई है। तो आप दोहा पे होने वाले हमले को किस नज़र से देखते हैं और उसने क्या इम्पैक्ट डाला है मशरक़ी वस्ता के डिफेंस पॉलिसीज के ऊपर? ये जो पिछला हमने एपिसोड किया था गजा पे और दोहा पे हमले के हवाले से, उसमें हमने इसकी बात की थी और उस वक्त ज़ाहिर थोड़ा अभाम था और हमने कई सिनारियोज की बात की थी। और उस वक्त मैंने ये बात की थी कि अगरचे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज का, ख़ास तौर पे GCC के जो मुल्क हैं, उनका डिस्ट्रस्ट अमेरिका पे बढ़ गया है, लेकिन अभी भी इस बात का इम्कान है कि जो फ्यूचर की डेवलपमेंट्स होंगी या यहाँ पे जो भी रीजनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट होगा उसको अमेरिका अंडर राइट करे। मुझे लगता है बात उसी तरफ आगे बढ़ रही है। अब कामयाब होती है या नहीं होती है, लेकिन बात उसी तरफ आगे जा रही है। चूंकि दोहा पे हमले के बाद से जो सफारतकारी हुई है और जो उसमें तेजी आई है, उसमें ज़ाहिर एक बात तो ये हुई कि जो रूबियो साहब हैं उन्होंने विजिट किया है इसराइल को भी और कतर को भी। इसराइल में उन्होंने जाके इसराइल की भरपूर हिमायत का ऐलान किया और इसराइल की मजम्मत नहीं की, और दोहा में भी आके उन्होंने इस बात का इयादत को तो किया कि हम कतर के साथ हमारी दोस्ती है और हमारा एक ताल्लुक है और वो रहेगा, लेकिन इसराइल की मजम्मत फिर भी नहीं हुई। तो एक तो ये चीज़ हुई और ज़ाहिर अरबों ने इसको नोट किया होगा, उसकी बात खुल के करें ना करें, लेकिन ये बात तो नोट हुई। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ दिफाई पैक्ट हुआ है। ये दो अहम डेवलपमेंट्स हैं और साथ में सिफारतकारी हो रही है। अब 8 मुल्कों के जो आला ओहदेदार हैं, जिसमें सदर वज़ीर आज़म भी शामिल हैं, वो जाके मिले हैं ट्रम्प साहब से। न्यूयॉर्क में अभी मुलाकात हुई है जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि अरब्स का अमेरिकन सिक्योरिटी पे मेरा नहीं ख्याल कि अब एतमाद बाकी है। और चूँकि या तो इसराइल ने जो हमला किया उसमें अमेरिका कंप्लिसिट था, शामिल था, उसकी आशीर्वाद के साथ ये हुआ, या फिर अमेरिका उसको रोक नहीं सका चाहने के बावजूद। दोनों सूरतों में अरबों का क्या एतमाद रह गया अमेरिका पे कि ये वो उनको सिक्योरिटी दे सकता है? तो मेरे ख्याल में वो ट्रस्ट उन पे बाकी नहीं है। एक और जो डेवलपमेंट हुई है जो उससे पहले से चल रही थी और वो मिडल ईस्ट में अब नज़र आ रही है, वो ये है कि अरबों को अब ईरान से शायद उतना ख़तरा महसूस नहीं हो रहा। पहले वो ईरान को बड़ा ख़तरा समझते थे, अब लगता है कि वो ईरान को इतना बड़ा ख़तरा नहीं समझते, या कम से कम इमीडिएट थ्रेट नहीं समझते। अब उनकी परसेप्शन में लगता है कि इसराइल एक बड़ा थ्रेट है। आज से 2-3 साल पहले तक, जब से ये गजा वाला मामला शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले वो ईरान को एक बड़ा थ्रेट समझते थे और इसराइल को वो थ्रेट नहीं समझते थे। वो कहते थे कि ईरान का मसला इसराइल के साथ है, हमें कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है। उसकी एक वजह ये भी थी कि हमें तो अमेरिकन सिक्योरिटी गारंटी हासिल है या अम्ब्रेला हासिल है। और मेरे ख्याल में एक और चीज़ जो हुई है, जो इन्हीं से जुड़ी हुई है, वो ये है कि पहले अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशंस जितनी भी रही हैं, वो इसराइल को किसी न किसी तरह से कंटेन करती थी, रिस्ट्रेन करती थी कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब अमेरिका बिल्कुल ऑल आउट इसराइल के पीछे, वो किसी तरह से उसको कंटेन या उसको रिस्ट्रेन नहीं कर रहा है।
یہ بات ہمیں اس بات سے بھی واضح ہو رہی ہے کہ جو غزہ میں کیا جا رہا ہے، مطلب اسرائیل نے 7 اکتوبر والے حماس کے حملوں کے بعد جو رسپانس ہے وہ کوئی پروپورشنیٹ رسپانس تو ہے نہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک طرح سے لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور بڑے پیمانے کو لوگوں کو مارا جا رہا ہے. اس میں بڑے پیمانے پہ امریکن ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں. تو ایک ہوتا ہے نا کہ امریکہ کو قدغن لگاتا ہے کہ ہمارے ہتھیار اس طرح سے آپ استعمال نہیں ہو سکتے اور یہ جینوسائیڈ آپ نہیں کریں. تو امریکہ نے کوئی ایسا رول پلے نہیں کیا. حالانکہ اب یورپی ملک بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو روکا جائے، لیکن وہ اسرائیل روک نہیں رہا ہے. پھر ایران پہ جو حملہ ہوا ہے اس میں بھی کوئی ریسٹرین نہیں کیا ہے امریکہ نے، بلکہ پھر بعد میں امریکہ خود اس میں کود گیا. اس کے باوجود کہ امریکہ کہہ رہا تھا کہ میں تو جنگیں بند کرانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اسرائیل نے وہ انیشیٹو لیا اور پھر امریکہ نے اس کو فالو کیا ہے بجائے اس کے کہ ان کو منع کرتا، اور پھر خود اس میں آ گیا واپس. اگرچہ جلدی سے آگے کچھ حملے کر کے واپس اس نے روکا ہے اس بات کو، لیکن ایک دفعہ تو آ گیا. امریکہ کی کامیابی آپ بڑی حد تک یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی لمبی جنگ میں ملوث نہیں ہوا، لیکن جنگ میں ملوث تو ہوا. تو میرے خیال میں اب عربوں کا یہ تاثر بھی تقویت پکڑ رہا ہے کہ اسرائیل کو ریسٹرین کرنے کی امریکن یا تو ایبلٹی نہیں ہے یا ول نہیں ہے. تو اگر آپ یہ ساری چیزوں کو ملا کے دیکھیں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اسرائیل ایک بڑا تھریٹ ہے. تو ان کی پرسیپشن میں وہ بات ہے. تو جو پاکستان کے ساتھ بھی پیکٹ ہوا ہے میرے خیال میں اس میں یہی ہوگا کہ پاکستان ایران کے ساتھ بھی، پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں تو ایک طرح سے بہتر کمیونیکیشن جو ایران کے ساتھ ہے اس میں پاکستان ہیلپ بھی کر سکتا ہے. کچھ ایران کے حوالے سے اگر خدشات ہوں گے عربوں کے تو اس کے ازالے میں بھی مدد دے سکتا ہے، یا ایران کے کوئی خدشات ہوں گے عربوں کے حوالے سے، یہ وائس ورسا. لیکن بنیادی طور پہ میرے خیال میں اب جو انسیکیورٹی کا احساس ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا مختار صاحب. ایک طرف تو مشرقی وسطیٰ کی یہ سچویشن ہے، مسلم ممالک کے درمیان اتحاد ہمیں تھوڑا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایون کہ جو بھی یو این جنرل اسمبلی ہوئی ہے 2025 کی، ایران نے بھی سعودی پاک پیکٹ کو ویلکم کیا ہے اور دے ہیونٹ شوڈ ویری مچ کنسرن اباؤٹ اٹ. لیکن دوسری طرف اگر ہم ویسٹ کی بات کریں تو ویسٹ ہمیں ڈیوائڈ اب نظر آتا ہے غزہ کے معاملے کو لے کے. کچھ کنٹریز نے جو ہے وہ بھی اس والی اسمبلی میں بھی ایکسیپٹ کیا. اس میں پرومیننٹلی تو فرانس اور یو کے نے فلسطین کو ایک الگ ریاست کے طور پر بھی ایکسیپٹ کیا. آل دو ٹرمپ نے اس کی شدید مخالفت کی ہے اور اسے کہا ہے کہ اٹ وڈ ریوارڈ فار حماس کہ اگر ہم فلسطین کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو آپ اس پوری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو ویسٹ کے کچھ کنٹریز جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ٹرمپ جو ہے وہ اس کی شدید مخالفت بھی کر رہے ہیں؟ لیکن ویسٹ میں 3 طرح کی ٹینڈنسی براڈلی آپ کو ملتی ہے. ایک تو وہ ہے کہ جو جرمنی میں ہالوکاسٹ ہوا تھا اس کی وجہ سے وہ جو گلٹ کا احساس ہے وہ ان کی کلیکٹیو کانشسنس میں ہے کہ ہم سے بڑا ظلم ہوا تھا جوز کے خلاف. اچھا، اب اس کے نتیجے میں صحیح لیسن تو یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کوئی جینوسائیڈ نہیں ہونا چاہیے، آئندہ کوئی ہالوکاسٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن لگتا یہ ہے کہ یورپ کا ایک طبقہ وہ بجائے اس کے کہ اس طرف جاتا کہ آئندہ کوئی جینوسائیڈ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، ایک جینوسائیڈ بوسنیا میں بھی ہوا تھا، وہ سربس نے کیا تھا. خیر اس پہ یورپ نے ایکٹ کیا تھا اور بعد میں سزائیں بھی ملی. لیکن اسرائیل کے حوالے سے ان کا رویہ یہ ہے اس ایک خاص طبقے کا کہ چونکہ ہم وہ ایک احساس سے وہ ہے جرم یا گلٹ کا احساس، تو اس کے نتیجے میں وہ اسرائیل کے پیچھے آ کے بھرپور طریقے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس میں حق و باطل کی تمیز کریں، سچ اور جھوٹ کی تمیز کریں، غلط اور صحیح کی تمیز کریں اور مطلب کہیں کہ بھئی یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اگر جرمنی میں ہالوکاسٹ ہوا تھا تو اب اس کی وجہ سے اسرائیل کو اب لیسنس دے دیں کہ اب وہ بھی آگے جینوسائیڈ کرے. تو ایک طبقہ یورپ میں اس طرح سے سوچتا ہے. اور دیکھیں نا، جرمنی کے چانسلر نے یہ کہا کہ اسرائیل تو ہمارا ڈرٹی کام کر رہا ہے. اچھا، لیکن یہ اس کا پہلو دوسرا ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ وہاں پہ ایک اسلاموفوبیا بھی موجود ہے. مطلب ایک وہ احساس، وہ گلٹ کا احساس جو ہالوکاسٹ کی وجہ سے ہے، پھر ایک اسلاموفوبیا ہے. اسلاموفوبیا کی بھی کئی وجوہات ہیں. ظاہر ہے مسلمان ملکوں میں جنگیں ہیں، ادھر ٹیررزم کا مسئلہ بھی رہا ہے، ٹیررسٹ واقعات جو ہیں وہ یورپ میں بھی ہوئے ہیں. پھر ایک تہذیبی فرق بھی ہے، مطلب مسلمانوں کا جو رہن سہن یا ہماری سوچ کا انداز ہے یہ بعض اوقات وہ بڑی حد تک یورپ کے طرز زندگی سے کافی فرق ہے. تو اس کی وجہ سے وہاں پہ ایک اسلاموفوبیا ہے. تو ایک طبقہ وہ ہے جو مسلمانوں کو ویسے ناپسند کرتا ہے، وہ اس کا اظہار کئی دفعہ آپ کو امیگرنٹس کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے. اور تو مطلب ایک گلٹ کا احساس جس کی وجہ سے وہ جو اسرائیلی اسٹیٹ ہے اس کے پیچھے انکوالیفائڈ طریقے سے بعض اوقات کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک اسلاموفوبیا جس کی وجہ سے مسلم دشمن پالیسیز آپ کو بعض اوقات نظر آتی ہیں. اور پھر ایک وہ طبقہ ہے جو سول رائٹس پہ بلیو کرتا ہے، ہیومن رائٹس پہ بلیو کرتا ہے، لبرل ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بھئی صحیح بات کرنی چاہیے.
ہر ملک میں ویسے ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہیں اور ایک بڑی تعداد میں ہیں۔ امریکہ میں جو دیکھو نا، یورپ میں اور امریکہ میں بھی ایک بڑی کانسٹیچوئنسی ہے جو ہیومن رائٹس پہ بلیو کرتی ہے، اور یہ دنیا کا جو پورا رول بیسڈ آرڈر بنا ہے اس کے بنانے میں انہوں نے ایک رول ادا کیا ہے۔ اچھا، تو یہ وہ تیسرا طبقہ ہے جو ایکچولی کوشش کر رہا ہے، جو ہمیں اسٹریٹس میں بھی نظر آتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر بھی نکلے ہیں اور کہ غزہ میں ظلم ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے، اور جس کی وجہ سے اسرائیل آئسولیٹڈ ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، اور اسی حوالے سے فرانس نے اور UK نے کچھ انیشیٹوز بھی لیے ہیں۔ اب یہ طبقہ کتنا کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ جو ابھی انہوں نے تسلیم کیا اسرائیل کو، یہ ایک طرح سے تو سمبولک ہے، لیکن سبسٹینٹیو ایکشن ابھی بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ نہ ان کی اس پبلک اوپینین کی وجہ سے، نہ کوئی ٹرمپ صاحب کی پالیسی کوئی سبسٹینٹیو انداز سے بدلی ہے، نہ ہی کوئی یورپین ملکوں کی پالیسی کوئی سبسٹینٹیو انداز سے بدلی ہے۔ یہ ایک سمبولک میں انہوں نے لے لیا کہ ہم اس کی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں، فلسطین کو، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کے ڈپلومیٹک ریلیشنز میں کوئی ٹریڈ ریلیشنز ڈسرپٹ ہوں، کوئی آپ ویپنز دینا بند کرتے ہیں، کوئی چھوٹے موٹے وہ بعض اوقات رکاوٹ ڈالتے ہیں پھر ریلیز کر دیتے ہیں، کچھ اس طرح سے بھی چل رہا ہے۔ مسلمان ملکوں کے بیچ میں آپ دیکھیں تو کوششیں تو بہت عرصے سے ہو رہی ہیں کہ ان کا اتحاد ہو، وہ OIC بھی بنی، پھر عرب لیگ بھی بنی، لیکن وہ کوئی ہو نہیں پائی۔ ان کی آپس کی کانفلکٹس ہیں، ظاہر مڈل ایسٹ میں ایک بڑا کانفلکٹ تو ایران اور عرب کنٹریز کا رہا ہے، اور ایران جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی اپنی وہ پاور پروجیکٹ جیسے کی اس نے، اس کی ایک سیکٹیرین ڈائمنشن تھی اور نان عربک ڈائمنشن تھی، دونوں حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک عرب اور عجم کا فرق بھی تھا اور ایک شیعہ سنی فرق بھی تھا، تو یہ دونوں حوالوں سے وہاں پہ ایک پولیٹکس ہوئی ہے۔ پھر اس کی وجہ سے ایران حزب اللہ کے قریب تھا، یا ایران جو عراق میں بہت سارے ملیشیاز ہیں یا جو گروپس ہیں ان کے قریب تھا، یا یمن میں قریب تھا، تو یہ ان کی اس ڈویژن کی وجہ سے اسرائیل کو بڑا فائدہ ہوا ہے، چونکہ اور اس کا اس نے فائدہ اٹھایا بھی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی ایک فرق آ گیا تھا، چونکہ ایجپٹ نے تو اور جارڈن نے تو انہوں نے معاہدہ کر لیا تھا، وہ کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے تحت ان کا پیس ایگریمنٹ ہو گیا تھا، تو عربوں کے بیچ میں بھی تقسیم آ گئی تھی۔ اچھا، لیکن اب جو تبدیلی آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ میرا خیال ہے اب وہ ایران کو ایک بڑا تھریٹ عرب ملک نہیں دیکھ رہے ہیں، اور ایجپٹ جیسے ملک بھی جو پہلے اسرائیل کو تسلیم کر چکے تھے اور ان کی طرف سے کبھی کوئی اسرائیل کے خلاف بات نہیں ہوتی تھی، اب وہاں پہ بھی ایک بڑی وہ ہے، بے چینی ہے۔ ظاہر ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، پرووکیشن چھوٹی نہیں ہے، لیکن جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا گیا ہے، ہزاروں بچوں کو مار دیا گیا ہے، وہ لوگ جو ریلیف کی گڈز لینے آئے ہیں ان پہ گولیاں چلائی گئی ہیں، اور یہ ساری اس کے سامنے ہوئی۔ لیکن نا وہ حسن نصر اللہ کو مارا گیا ہے۔ اچھا چلو، حسن نصر اللہ بھی ٹارگٹ تھا، چلو اس کو مارنا تو ایک بات ہے، اس میں ایک فرق ہو سکتی ہے رائے مسلمانوں کی اور ایک مسلم ملکوں کی اور اسرائیل میں، لیکن حسن نصر اللہ کو مارنے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ درجنوں اور بے گناہ لوگوں کو مارا گیا، اور مارتے ہوئے پتہ تھا، اور اس میں جو بم استعمال ہوئے ہیں، اور وہ بم امریکہ کے ہوئے بم تھے، وہ بم ہے کہ جن کا ظاہر ہے امریکہ نے وہ قدغن ہٹائی ہوگی، اور جب وہ مارے گئے ہیں، حسن نصر اللہ مارے گئے، ساتھ میں بے گناہ لوگ مارے گئے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ آپ نے زیادتی کی ہے۔ حسن نصر اللہ تو چلو آپ کے ٹارگٹ تھے، تو یہ باقی بے گناہ لوگ کیوں مارے ہیں؟ اچھا، ایران میں بھی جو ٹارگٹ لوگ کیے گئے ہیں وہ چلو ملٹری لیڈرز تو چلو ملٹری ٹارگٹس ہو گئے، ان کے ساتھ ان کی فیملیز کو مارا گیا ہے، اور یہ یہاں پہ بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ آپ نے زیادتی۔ تو میرے خیال میں اب یہ احساس دو حوالوں سے بدلا ہے، ایک تو ظاہر عرب ملکوں کا بدلا ہے کہ جناب اصل تھریٹ اسرائیل ہے، چونکہ اس کی امپیونٹی، اس کے پیچھے جس طرح سے امریکہ اور کئی اور ملک کھڑے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو ریسٹرینٹس کو ہٹایا گیا ہے، اس کے پھر آخر میں یہ جو دوحہ پہ حملہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے عربوں کی انسیکیورٹی اب اسرائیل کے حوالے سے زیادہ ہے، ایران خود اب زیادہ انسیکیور ہے۔ ایران کا بھی جو پہلے ایک رویہ عربوں کے حوالے سے ہوتا تھا، اس میں ہم ماڈریشن دیکھ رہے ہیں، کچھ چائنا نے بھی وہ صلح کروائی تھی جس میں ان کے بیچ میں سعودی اور ان کے بیچ میں تعلقات بحال ہوئے، ادھر سے حزب اللہ کافی کمزور ہوئی ہے، تو ایران بھی اب بہت زیادہ ولنریبل ہے، اور ایران کو بھی اب پتہ ہے کہ ہمیں خطرہ جو ہے وہ تو ہمیشہ سے ان کو اسرائیل سے تھا، لیکن اب ان کی ولنریبلٹی بڑھی ہے، چونکہ جو ہوتھیز کے حوالے سے بھی جو اسرائیلی ایکشنز وہ کچھ کافی افیکٹو رہے ہیں، اور حزب اللہ بھی کافی ویکن ہوئی ہے، تو ایران بھی جو ہے اب انسیکیور فیل کر رہا ہے، بلکہ کوئی لوگ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ خطرہ ہے کہ ایران پہ ایک اور حملہ نہ ہو جائے جلدی اگلے کچھ مہینوں میں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر اسرائیل کا آبجیکٹو یہ ہو کہ اس خطے کو ڈومینیٹ کرنا ہے، تو ان کے سامنے اب جو پاور ہے اس خطے میں وہ ایران ہی ہے، اور پچھلی جنگ میں اگرچہ انہوں نے ایران کو کافی نقصان پہنچایا ہے،
لیکن وہ ایران کو ایک بالکل جو ہے نا اس کی کیپیسٹی کو ختم نہیں کر سکتے، سائڈ لائن نہیں کر سکتے. ہاں. لیکن اگر وہ آپ دیکھیں تو جو ان کا وہ ہے نا جس طرح کا ٹیمپلیٹ ہے جو پہلے انہوں نے فالو کیا ہے، وہ تو وہ ہے نا کہ جو سیریا کے ساتھ کیا ہے، جو لیبیا کے ساتھ کیا ہے، جو عراق کے ساتھ کیا ہے، تو وہ ایران کے ساتھ بھی چاہیں گے تو وہی کہ یہ ہو جائے، مطلب یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. ہمیشہ کے لیے خیر کوئی خطرہ ختم نہیں ہوتا، لیکن وہ کئی دفعہ لوگ خواہش کرتے ہیں کہ جناب ادھر بھی اگر وہی سیریا والی صورتحال ہو جائے تو یہ ایران ہمارے لیے تھریٹ رہے گا نہیں. اگرچہ یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اگر اسرائیل کا مقصد سیکیورٹی حاصل کرنا ہو اپنے ریاست کی تو وہ بدقسمتی سے ان کو اس طریقے سے حاصل ہوگی نہیں. مطلب میں تو ذاتی طور پہ اس بات کا حامی ہوں کہ ان سب ملکوں کو سیکیورٹی کا احساس ہو. اسرائیل بہرحال ایک ریئلٹی ہے، اس کو بھی وہاں پہ چلو ابراہم اکارڈ کے مطابق کئی عرب ملک اس کو تسلیم بھی کر چکے ہیں، تو اسرائیل کو بھی سیکیورٹی کا احساس ہو. لیکن کیا اس طریقے سے اسرائیل کو سیکیورٹی ملے گی؟ تو مجھے لگتا ہے وہ نہیں ملے گی، اور اس پروسیس میں باقی سارے ملک بھی بہت بری طرح انسیکیور ہو چکے ہیں. غزہ ایک ایسا ایشو ہے مختار صاحب کے جس کو لے کے ہر ہیومن بینگز کنسرن، اٹس ناٹ اونلی مسلم کمیونٹی کے جو اس کو لے کے کنسرن اور جس قسم کا جینوسائیڈ وہاں پہ ہو رہا ہے، تو اس پہ بات تو میرے خیال میں ہر جگہ پہ ہونی چاہیے. جہاں ایک طرف ڈیوائیڈ ہمیں نظر آتی ہے ویسٹ میں، مسلم میں بھی ہے، مسلم کنٹریز کے اندر بھی کچھ ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ نارملائز ہونے کی کوشش بھی، اور کچھ ممالک نے جو ہے وہ اوپنلی اس کی مخالفت کی ہے. پاکستان اور ایران وغیرہ کی اگر آپ بات کریں، کچھ جو ہیں وہ بالکل ابھی بھی خاموش ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ غزہ کے معاملے کے اوپر مسلم ممالک کا کیا رول ہونا چاہیے؟ کس طرح سے یونائٹ ہو سکتے ہیں؟ اور اسرائیل کو ایک تھریٹ سمجھتے ہوئے کیا ایفرٹس ہونی چاہیے مسلم ممالک کی؟ جینوسائیڈ کے مسئلے پہ تو ساری دنیا کو اکٹھے ہونا چاہیے، اور یہاں پہ بھی صرف مسلمان ملک نہیں ہیں جو اس پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں یا اس کی مذمت کر رہے ہیں، بلکہ بہت سارے غیر مسلم ملک، لیٹن امریکہ کے ملک، ساؤتھ افریقہ نے اس پہ ریٹ لی ہے، افریقن ملک، یورپ کے کئی ملک اس میں بہت کھل کے اس کی مذمت کر رہے ہیں. اور یورپ میں جو اسٹریٹ پہ لوگ ہیں، جو جتنے اتنے بڑے جلوس یا مظاہرے وہ عرب ملکوں میں نہیں ہوئے یا مسلمان ملکوں میں نہیں ہوئے جتنے یورپ میں ہوئے ہیں، چونکہ جینوسائیڈ تو ایک انسانیت کا مسئلہ ہے. اور اس حوالے سے یورپ کی اور امریکہ کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں. جینوسائیڈ کے حوالے سے جو کنونشنز بنے ہیں، دنیا میں ملکوں نے ٹریٹی سائن کی ہیں کہ یہ اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. انٹرنیشنل کورٹس بنائے گئے ہیں، یورپ نے اس میں لیڈ لیا ہے، اور وہاں پہ وہ نیتنیاہو کو انڈائٹ بھی کیا گیا. تو اس پہ یورپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اس کو ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے. لیکن اور آپ کو پتہ جو بوسنیا میں یہ ہوا تھا وہ سرپرنیتسا کا واقعہ، تو اس پہ بھی ایک کورٹ بنا تھا اور وہاں پہ سزائیں دی گئی تھی. لیکن اب بدقسمتی سے یہاں پہ توجہ اتنی نہیں ہے. میرے خیال میں یہ بات رکے گی تو نہیں، بالآخر شاید سزائیں ہوں گی، یہ عدالتی پروسیس دنیا کے چلے گا. اگرچہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا جو نظام بنا تھا، جس کو رول بیسڈ آرڈر کہتے ہیں، جس پہ بڑی محنت ہوئی تھی پچھلے 60-70 سال میں ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد سے، وہ انریول ہو رہا ہے. تو ہم سب کی دنیا کے سارے ملکوں کی، اقوام عالم کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس نظام کو بچایا جائے اور اس کو امپروو کیا جائے. اور جینوسائیڈ کوئی بھی کرے، وہ مسلمان ملک کرے، کوئی اسرائیل کرے، کوئی اور ملک کرے، کہیں بھی کرے، وہ تو بالکل قابل برداشت نہیں ہونا چاہیے. اور مسلمان ملک اس پہ کیا کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ایک تو مسلمان ملکوں میں وہ میں نے پہلے بات کی کہ وہ چونکہ یہاں پہ کئی بادشاہ آتے ہیں یا ڈکٹیٹرشپس ہیں، تو حماس کو وہ بھی پسند نہیں کرتی ہیں. اچھا، تو ایک تو وہ مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی وہ مذمت تو کر رہے ہیں چونکہ ان کا اپنا ایک اسٹریٹ پہ سینٹیمنٹ ہے. اور ابھی بھی وہ ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ابھی یہ جو 8 لیڈرز جا کے ملے ہیں ٹرمپ سے، تو اس میں وہی ان کی ایک طرح سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک رول پلے کریں. لیکن دنیا میں جب وہ اس پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے ایک اور مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں جی چلو اس کو تو رکوائیں، لیکن اس مسئلے کا درینہ حل کیا ہو. تو اسرائیل کی سیکیورٹی کا مسئلہ کیسے ہو، فلسطین وہ جو یرغمالی ہیں جن کو حماس نے بھی بہت ظلم کیا، جو بے گناہ لوگوں کو انہوں نے یرغمال بنایا ہے، وہ جو 7 اکتوبر کو انہوں نے کیا وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں تھی، قابل مذمت بات تھی. تو وہ یرغمالی کیسے واپس ہوں؟ تو اس وقت ایک بڑا مسئلہ تو یہ ہے، جو جب آپ ٹرمپ سے بھی سوال پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے جب تک یرغمالی ہے تو سیز فائر کیسے ہو. اچھا، تو اس طرح کے سوال درپیش ہیں. اور میرے خیال میں یہ جو ابھی یہ لیڈرز جا کے ملے ہیں اس میں اسی طرح کے کوئی پلان پہ بات ہو رہی ہے، جس میں غالباً وہ کوئی 21 پوائنٹ کا پلان اب کوئی ٹرمپ نے دیا ہے. اب وہ پتہ نہیں کیسے اس کی جزیات طے ہوتی ہیں یا وہ کیا فائنل شکل لیتا ہے، لیکن اگر اس کے ذریعے سے کور ایشوز ایڈریس ہو سکیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک درینہ امن کی طرف یہ خطہ جا سکے.
بالکل صحیح, اور ہماری خواہش ہوگی کہ یہاں پہ یہ جینوسائیڈ اب رکنا چاہیے. ایک طرف تو ظاہرہ ٹرمپ کی ایک اتنی پاورفل سچویشن ہے, امریکہ کا رول بہت اسٹرانگ ہے, اور جب تک وہ خود نہیں چاہے گا کہ یہ ایشو ریزالو ہو تب تک آپ کوشش کرتے ہیں یہ ایشو ریزالو شاید نہ ہو سکے اس طرح سے. اور ابھی آپ نے بات کی کہ لیڈرشپ وہاں پہ ملی بھی ہے, لیکن ویسٹ نے بھی جب ایکسیپٹ کیا ہے پیلسٹائن کو ایک الگ ریاست کے طور پر تو ان کے اسٹیٹمنٹ کافی اسٹرانگ آئے ہیں. تو اگر کوئی اسٹرکٹ ایکشن لیتا ہے ٹرمپ تو ایسی سچویشن میں فلسطین کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, اگر تو یہ جو 21 نکاتی پلان آیا ہے اس کی جو کچھ جزیات سامنے آئی ہیں تو میرے خیال میں براڈلی تو شاید وہ صحیح رخ پہ ہیں. دیکھیں, اس میں ایک نقطہ تو یہ ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے. جو حماس کے پاس جو ابھی بھی ہاسٹیجز ہیں وہ ریلیز ہوں, یا کسی کی ریمینز ہیں تو وہ واپس جائیں ان کے عزیزوں کے پاس, سیز فائر ہو. اچھا, ابھی تک اس میں یہ بات کھل کے نہیں ہوئی ہے اس پلان میں, لیکن میرے خیال میں عرب ملک اس کی بات کر رہے ہوں گے یا مسلمان لیڈرز جو جا کے ملے ہیں کہ ایک فلسطینی اسٹیٹ وجود میں آئے جو آزاد ہو, خود مختار ہو, امپاورڈ ہو. کیونکہ اسرائیل ابھی اس بات کی بھی مزاحمت کر رہا ہے کہ ایک امپاورڈ اور آزاد اسٹیٹ, وہ شاید چاہ رہے ہیں کہ کوئی وہ ایک ایسی اسٹیٹ جو پوری طرح سے ساورن نہ ہو یا جس کی تو اس طرح کی اسٹیٹ وہ چاہ رہے ہیں. لیکن اگر ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست وجود میں آئے, اسرائیل کو ضمانت دی جائے کہ ان کو اس کے جو UN کے مطابق ریزولوشنز کے مطابق جو بارڈر ہیں اس میں اس کو خطرہ نہیں ہوگا, عرب ملک اس کی گارنٹی دیں, تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. دیکھیں, اس میں ایک مسئلہ تو یہ بھی رہا ہے نا کہ جو حماس ہے وہ کہتی ہے کہ ہم اسرائیل کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے. جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے جو ویسٹ بینک میں ہے وہ تو اسرائیل کو تسلیم کر چکے اور کہ وہ اس کو وہ جو رہنے کا حق ہے. ایران اس کو تسلیم نہیں کرتا. تو اب اگر اس خطے میں ایک اتفاق رائے سے, اور میرے خیال میں پریکٹیکل بات یہی ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کی ضمانت دی جائے, فلسطینی اسٹیٹ وجود میں آئے اور فلسطینیوں کے حقوق کا بھی تحفظ ہو, وہاں پہ جینوسائیڈ ختم ہو, سیز فائر ہو, غزہ کو ری بلڈ کیا جائے. اچھا, یہ ہو, اس طرف اب پیش رفت لگتا ہے کچھ ہو رہی ہے. اب کسی سمت میں کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے, اس میں بہت سارے ifs and buts ہیں. لیکن اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہوگا کہ یہ دیکھا جائے کہ ایران اس بڑے کمپیکٹ کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھیں, عرب ملک تو پہلے بھی تسلیم کر چکے ہیں, جارڈن کر چکا, ایجپٹ کر چکا, UAE تسلیم کر چکا ہے, خود پیلسٹینین اتھارٹی تسلیم کر چکی ہے, سعودی عرب نے ابھی تسلیم نہیں کیا, کچھ اور ملک ہیں, پاکستان نے نہیں کیا, ایران نے ابھی تک نہیں کیا. تو اگر کوئی بڑی سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو کیا اس بات پہ یہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے کہ سبھی اس پیکٹ کا حصہ بنے کہ ٹھیک ہے جی, اسرائیل کو زندہ رہنے کا حق ہے, اسرائیل کی سیکیورٹی ہوگی, فلسطینی اسٹیٹ بھی وجود میں آئے اور اس خطے میں امن ہوگا. اگر کچھ ملک اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور کچھ کر لیتے ہیں تو پھر وہ انسٹیبلٹی رہے گی. اچھا, اگر یہ ٹرمپ یہ نہیں کروا سکتا اور وہ جینوسائیڈ ہوتا رہتا ہے, سیز فائر نہیں ہوتی ہے, تو پھر انسیکیورٹی موجود رہے گی. اور پھر وہ جو بات ہم نے پہلے کی تھی کہ یہ پاکستان کے ساتھ بھی جو پیکٹ ہوا ہے, یہ پھر وہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کو امریکہ ہی انڈر رائٹ کرے. پھر اس کی یہ پھر یہاں پہ ایک کیوٹک سی سچویشن رہے گی اور وہ پھر کوئی بھی شکل لے سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ کیاس مزید بڑھے, یا ایک یہ ہے کہ اگر امریکہ یہ سیکیورٹی نہیں دے سکتا تو کوئی اور ملک بھی ساتھ مل کے دینے کی کوشش کرے, یا پھر ویکیوم تو نہیں رہتا, اگر امریکہ سٹیپ آؤٹ کرتا ہے سیکیورٹی بھی نہیں دے سکتا اور اس خطے میں عرب ملک بھی انسیکیور ہوتے ہیں, اس کے امریکہ کے امبریلا پہ ان کا ٹرسٹ نہیں ہے, تو پھر کسی اور کو سٹیپ ان کرنا پڑے گا. وہ پھر چائنا بھی ہو سکتا ہے یا ریجنل ملک کوئی اس کا حل ڈھونڈیں گے, ترکی بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس صورت میں اگر کوئی بڑی پاور انڈر رائٹ نہیں کرے گی تو انسٹیبلٹی مزید بڑھے گی اور اس خطے میں بہت بدامنی ہو سکتی ہے. جس تیزی سے جیو پولیٹیکل سچویشنز چینج ہو رہی ہیں اور ہمیں نظر بھی آتا ہے مستقبل میں شاید مسلم ممالک کا کوئی اتحاد بن نہیں جائے. ایک تو سعودی پاک پیکٹ کو ہی لے کے, اگر آپ آپ کی بات کو آگے لے کے چلتے ہوئے, تو کیا یہ کوئی غزہ کے لیے کوئی ایک جوائنٹ سفارتکاری یا ڈپلومیسی کا پلیٹ فارم بھی ہو سکتا ہے, یا فیوچر میں باقی کنٹری ٹرکی وغیرہ, ٹرکی ہے, مصر ہے, یہ وغیرہ اس کو جوائن کریں؟ دیکھیے, ہو سکتا ہے, یہاں سے پاسبلٹیز کافی ساری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ یہیں پہ رہ جائے سعودی عرب اور پاکستان کے بیچ میں, وہی جو پہلے والا کوآپریشن ہوتا رہا ہے وہی فارملائز ہو جائے اور اس میں کوئی بڑا ایمبیشن نہ ہو.
اور تو وہ اسی صورت میں ہوگا جب جو سیکیورٹی کا مسئلہ ان ملکوں کا ایڈریس ہو جائے اور وہ امریکہ جو ہے وہ جو اپنے 21 نکاتی پلان ہے اس کو کسی نتیجے پہ لے جانے میں کامیاب ہو جائے. لیکن اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر اس میں بہت ساری پاسبلٹیز ہیں اور رسکس بھی ہیں. پھر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ترکی بھی اس کا حصہ بنے, باقی GCC کے ملک اس کا حصہ بن جائیں, پھر ایران کے ساتھ کس قسم کی بارگین ہوگی, ایجپٹ کیسے اس پہ ریئیکٹ کرے گا. وہ بالکل ان کی طرف سے ابھی وہ جو ٹرمپ سے لیڈرز ملے ہیں اس میں ایجپٹ بھی شامل تھا اور ایجپٹ کی طرف سے کافی سخت بیان بازی بھی ہوئی ہے. دوحہ میں بھی جو کانفرنس ہوئی اس میں ایجپٹ کے جو پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے انہوں نے کافی سخت بیان دیا ہے جو ان کی سابقہ بیان بازی سے فرق ہے. تو ٹینشن تو بڑھ رہی ہے کیونکہ جیسے جیسے اسرائیل نے امپیونٹی کے ساتھ ایکٹ کیا ہے اس کے رسپانسز تو آنے ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آگے سے رسپانس نہیں آئے گا اور وہ آ بھی رہا ہے. تو پاکستان کا پیکٹ یہ جو سعودی عرب اور پاکستان کے بیچ میں پیکٹ ہوا ہے یہ کئی شکلیں لے سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باقی ملک اس کو جوائن کریں اور امریکہ ہی اس کو انڈر رائٹ کر رہا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ سٹیپ آؤٹ کر جائے اور ریجنل ملک کو اپنے طریقے سے کوئی اس کا طریقہ حل نکال رہے ہوں, یا پھر کوئی چائنا نکلے. کیونکہ ابھی تک اگرچہ چائنا نے کوئی اس طرح کے انڈیکیشنز دی نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے ملکوں میں جا کے کوئی ملیٹریلی کسی چیز کو انڈر رائٹ کرے. اکنامکلی ڈپلومیٹکلی تو وہ کرتا ہے, تو اس بات کا ابھی فی الحال امکان لگ نہیں رہا ہے. بہت شکریہ مختار صاحب فار ڈیٹیل ڈسکشن. اور ہم جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹس آتی ہیں, جیسے کوئی نئی سچویشن آتی ہے تو ظاہر اپنے انالیسس کو جاری رکھیں گے اور اس کو اپنے ناظرین کو ضرور اس کے اوپر آگاہ بھی کرتے رہیں گے. تو ناظرین, آج کی گفتگو نے یہ واضح کیا کہ غزہ کا بحران صرف ایک خطے یا قوم کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ پوری انسانیت کا ایک امتحان ہے. اگرچہ اقوام متحدہ میں یورپی ممالک کی طرف سے فلسطین کی تسلیم ایک پیش رفت اور امید کی کرن ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ٹرمپ کی مخالفت ایک بہت بڑی رکاوٹ بھی ہے. ایسے میں مسلم ممالک پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندرونی اختلافات کو پس پشت ڈال کر فلسطین کے لیے ایک متفقہ اور عملی اقدامات اپنائیں. یہ انسانی المیہ ہمیں متحد ہونے کی دعوت دیتا ہے. آئیے سب مل کر فلسطین کی آواز بنیں. آپ کے نزدیک اس بحران کا کیا حل ہونا چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. اگر آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہو پلیز لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر آور چینل. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں, پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. امن سے رہیے, امن کی بات کرتے رہیے.